बच्चों के ऊपर, बच्चों के हुकूक के ऊपर, बच्चों के राइट्स के ऊपर हम अपने राइट्स के बारे में बात करते रहते हैं। हर वक्त हम अपने माँ बाप की, पेरेंट्स की, भाई बहनों की, रिश्तेदारों की, हम सब के लिए ये बात करते हैं। मगर क्या हम ये बात करते हैं कि बच्चों के हुकूक क्या है? हमें अपने बच्चों को क्या देना है? क्या सिर्फ हमें अपने बच्चों को मरने के बाद जायदाद देनी है? हमें अपने बच्चों को बस यही चीज़ें देनी है? हमने अपने बच्चों को देना क्या है? रहती ज़िंदगी में क्या देना है? ठीक है, या फिर हमने अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी इमोशनली ब्लैकमेल करना है? आप देखें, अगर किसी घर में 4 बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा जो है ना, वो फजूल में ना पेरेंट्स का लाडला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स की हर बात में हाँ मिला रहा होता है। और वो बच्चा तो थोड़ा सा अलग कुछ सोच रखता है, कुछ करना चाहता है, कहीं और शादी करना चाहता है, तो वो तो सबसे बुरा हो जाता है घर में। वो अगर माँ बाप ये चाहते हैं कि ये डॉक्टर बने और बच्चा जाके इंजीनियर बन जाता है, तो माँ बाप तो उसके खिलाफ रहते हैं, माँ बाप उससे मुंह बना के रखते हैं, माँ बाप उससे को खुश नहीं होते। भले वो अपने शोबे में तरक्की करा होगा, मगर उसके अंदर कीड़े निकालते रहेंगे। सिर्फ ये कि अपने शौक, अपना इंटरेस्ट जो है वो बच्चे के अंदर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो माँ बाप है ना, जो ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती से अपना शौक, अपनी ख्वाहिशात, अपनी चीज़ें उस बच्चे के जहन में, दिमाग में और उसके अंदर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसकी अपनी जो एक पर्सनैलिटी, अपनी एक सोच, अपनी क्रिएटिविटी और अपने जज्बात जो हैं वो मर जाते हैं। और बच्चा सबसे पहले इमोशनल ब्लैकमेल होता है, याद रखिए, अपने घर से शुरू होता है और उसके बाद वो घर के सिलसिला शुरू हुए, प्रैक्टिस करते 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 वो स्कूल, कॉलेज, फिर बाहर दोस्ती यारी, फिर जो रिश्ता, जिस रिश्ते में वो जाके बनता है, शादी करता है, फिर वहाँ पर भी वो इसी तरह से रहता है। फिर वो आने वाले अपने बच्चों को भी, मतलब नस्ल दर नस्ल हम ख़राब कर रहे हैं सिर्फ अपने बच्चे को इमोशनल ब्लैकमेल करके। आज के इस टॉपिक पे ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि हम बात करेंगे आज, मुझे लगता है ये माँ बाप का शो है बच्चों से ज़्यादा, क्योंकि हमें मिल के सीखना है। माँ बाप की प्रैक्टिस होना, माँ बाप को लर्न करना कि अपने बच्चों को पालना कैसे है। सिर्फ रोटी देना पालना नहीं होता, सिर्फ रोटी देना तरबियत नहीं होती, सिर्फ रोटी देना औलाद को उसकी ज़िंदगी नहीं होती। सिर्फ उसको इस दुनिया में लेकर आए तो हम सारी ज़िंदगी उसको ये बोलते रहते हैं, यार तुझे लेकर आए ज़िंदगी में, तुम्हें पैदा किया यार। ओ भाई, अब बच्चे ने कल को उठ के कह दिया ना पैदा करते, हमने कहा था हमें पैदा करें, फिर रह जाएगी अच्छी। तो यही हो रहा है माशरे में। इस पर कैसे कंट्रोल करना है, याद रखें। बच्चों के हुकूक क्या है, इसको याद रखें। ये एक अच्छी तरबियत है, और तरबियत सिर्फ खाना नहीं है, पेट नहीं है। आज ये बताएंगे, सीखेंगे, मैं भी सीखूंगी आपके साथ मिलके। चले जी, हमारे साथ होंगे डॉक्टर काशिफ फराज साहब, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छी तरीके से गुफ्तगू करके मुझे और आपको समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? क्या बात है जी। देखें, आज मैं सबसे पहले तो इधर से आगाज़ करूँगी कि जैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अपनी औलादों को कत्ल ना करो मोहताजी के डर से। ठीक है, इसमें बड़ी एक्सप्लेनेशन भी है, मगर मुझे पता नहीं क्यों लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी औलादों को कत्ल ना करो मोहताजी के डर से, हम तुम्हें भी और उन्हें भी रोज़ी देंगे, बेशक उनका कत्ल बड़ी ख़ता है। तो आप इसी बात को आगे लेके चलिए कि ये बात क्यों नहीं समझ में आती हमें। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले, इससे पहले तो हम पहले ये देखें बच्चा है क्या। कुरान मजीद फुरकान हमीद में और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बच्चों के हवाले से बच्चों को किन नामों से पुकारा गया, उनके औसाफ क्या बताए गए। इस्लाम कहता है बच्चा इल्म है, बच्चा सादत है, बच्चा हुस्न है, बच्चा वुसअत है, बच्चा रिज़्क है, बच्चा हासिल है, बच्चा सुकून है, बच्चा नींद है, बच्चा तुम्हारे कल्ब के लिए दुआ है, बच्चा तुम्हारे लिए रोशनी है, बच्चा तुम्हारे लिए खूबसूरती है, बच्चा तुम्हारे लिए तस्कीन रूह है। इन अल्फाज में जिन बच्चों का जिक्र कुरान और हदीस कर रही है, उनके लिए कुरान मजीद को आयात उतारनी पड़ी कि बच्चों को रिज़्क की कमी के डर से मत मारो। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए कि तारीख़ अरब में हम देखते हैं, फिलिप के हिटी ने बड़ी डिटेल में लिखा कि बच्चियों को पैदा होते ही वो इसलिए दफन कर देते थे कि इनके हिस्से का रिज़्क और इनके हिस्से की जायदाद वरासत में बच्चियों को देकर कल ब्याहना पड़ेगा, और फिर जब हम इनको ब्याहेंगे तो हमारी इज्जत जो है, सरदारी जो है, वो उस घराने के नीचे डाउन हो जाएगी जब हम अपनी बच्ची को देंगे। लिहाजा अपनी बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था। तो इस मकरूह रस्म को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम ये सोचते हो कि इनका रिज़्क, इनकी वरासत, इनका हिस्सा तुम दे रहे हो, तो तुम्हें वजाहत से बता दूं कि इनका रिज़्क, इनकी वरासत का हिस्सा मैं दे रहा हूं। तो मैंने इनको रिज़्क देना है। बच्चा तो खुद रिज़्क है। जिस घर में बच्चा पैदा हो रहा है, असल में तो अल्लाह उस घर को ये बता रहा है कि मैं इस घर पे राजी हूं। तो जिस पे अल्लाह राजी है उसका तो रिज़्क ही रब की ज़ात ने देना है।
اور پھر بچی تو رحمت بھی ہے، رزق کے ساتھ ساتھ وہ ڈبل رحمت بھی ہے ان والدین کے لیے. اور ان بچیوں کی جن کی پرورش کر رہے تھے والدین، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی ایک بیٹی کی پرورش کی اس کو جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. تو آپ سوچئے کہ اس نبی جس کو آج پوری کائناتیں، میں ان کو کائنات نہیں کہتا، پتہ نہیں کتنی کائنات جن کا مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں، وہ سارے اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. ان کی اولاد ایک بیٹی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. انا تو آئینہ کل کوثر فصلی لربک ونہر. آپ اندازہ کیجئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، ان کے بیٹوں کو اپنا بیٹا، ان کے لیے رسپیکٹ، ان کے لیے حیا، ان کے لیے عزت، کس وجہ سے کہ بتا دیا کہ نبی کی جو اپنا نام ہے، اپنا نسب ہے، وہ بیٹی کے ذریعے آگے جائے گا. اسی لیے کہا گیا کہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے مت مارو، اللہ ان کو رزق دینے والا ہے. ماشاءاللہ. آج کے جو بچے کے اوپر ہم اپنی چیزیں جو مسلط کر دیتے ہیں، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اگر کسی بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، یا پھر اس کی ذہانت اتنی اس طرف نہیں ہے کہ وہ اس طرف انٹرسٹ لے. بچوں کا فوکس کہیں اور ہوتا ہے اور بچوں کا انٹرسٹ کہیں اور ہوتا ہے. ہم وہ چیزیں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ بچہ کس سبجیکٹ میں اپنا اچھا ہے، اس کا انٹرسٹ لیول بالکل نہیں چیک کرتے. ہم جو کہیں گے بچوں نے وہ بننا ہے، نہیں بنیں گے تو پھر ہم بچے سے خواہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے کیا کہیں گے پیرنٹس؟ جی بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ میری ایکسٹینشن نہیں ہے. پیرنٹس تو یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ شاید ان کے جسم کی، ان کے روح کی یا ان کے خواہشات کی ایکسٹینشن ہے. بچہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہے، ایک انفرادی زندگی ہے اس کی اپنی. نمبر 2، بچہ آپ کی خواہشات کا شو کیس یا شو پیس نہیں ہے کہ آپ بچے کو ایک شو کیس کی طرح بنائیں یا پیش کریں کہ بیٹا ڈاکٹر بنے گا، بیٹا انجینئر بنے گا، بیٹا فلاں بنے گا. آپ کی اولاد ایک آزادانہ اپنے اندر خیالات بھی رکھتی ہے، آپ کی اپنے زندگی بھی رکھتی ہے. دیکھیے دنیا میں 8-9 ارب لوگ ہیں. 8-9 ارب لوگ اپنی 1 انچ میں، یہ جو تھمب امپریشن ہے اس میں دوسرے سے مختلف ہیں. انسان کا جو آئرس ہوتا ہے اس کے اندر ایک ریٹینا ہوتا ہے انسانی آنکھ میں. جب آپ یورپ امریکہ جاتے ہیں تو وہ آپ کی ریٹینا سے چیک کرتے ہیں کہ آپ فضا ہی ہیں. یہ ریٹینا انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتا، اس کو ڈاکٹر دیکھنے کے لیے خاص طرح کی ٹیلیسکوپ لگاتا ہے. مجھے بتائیے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک نہ دیکھنے والی چیز میں 9 ارب لوگوں کو ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے تو بچہ سیم میری پسند کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی اپنی اپنی زندگی ہے، اس کو جینے کا حق دیں. اور یہ حق اسلام نے بھی دیا ہے، یہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو عطا کیا ہے مختلف احادیث میں، یہ قرآن مجید میں بھی حق دیا گیا ہے، یہ یونائٹڈ نیشن نے بھی حق دیا ہے. پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ اپنی خواہشات بچے کے اوپر لا دیں؟ یعنی پیرنٹس کی وہ ناکام خواہشیں جب وہ خود پوری نہیں کر سکے وہ بچوں کے ذریعے پوری کرنی چاہتے ہیں. خواہش کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ان کے اوپر لاد دینا اور پھر کہنا کہ وہ بچہ جو ہماری خواہش کو پورا نہیں کر رہا وہ ہمارا اچھا بچہ نہیں ہے، اور بچوں کے اندر تقسیم پیدا کر دینا. کیا دنیا صرف ڈاکٹر اور انجینئر سے چلتی ہے؟ اچھا پھر ہم کمپیئر بھی کرتے ہیں بچوں کو. وہ دیکھو فلانی کا جو بچہ ہے وہ کتنے اچھے مارکس لے کر آیا ہے، اس کو دیکھو وہ کیسے اپنا اسٹیٹس اس نے چینج کر لیا ہے کلاس میں. دیکھو اس کی جاب، دیکھو اس کی اتنی اچھی جاب لگ گئی، پڑھ لکھ کے وہ اتنی چھوٹی عمر میں کمانا شروع ہو گیا. تم دیکھو تمہاری جاب نہیں لگی، تم تو کماتے بھی نہیں ہو، تم نے کیا کیا؟ تمہارے پاس تو ڈگری بھی کوئی نہیں ہے. یہ دیکھو ہمارے چاچا، اپنے چاچا کے بیٹے کو دیکھ لو، اور اس کو دیکھ لو، اپنے دوستوں کو دیکھ لو. ہر ایک سے جو کمپیئر کرتے ہیں، پھر مہمان بھی اگر گھر میں آ جائے تو ان کو بھی بٹھا کے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کا آپ بچہ فرما دیکھا رہی ہیں کہ دوسروں کے بچے سے، میں تو کہہ رہا ہوں گھر میں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. اپنے بڑے بھائی کو دیکھو، اپنی بہن کو دیکھو، بہن کو کہہ رہا بھائی کو دیکھو. بھائی کیوں دیکھے وہ کسی کو؟ آپ اس بچے کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ اس کی خواہشات کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ اس کی پرسنل اینٹیٹی کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ اس کے پرسن ہونے کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آپ اس کو ریگارڈ کیوں نہیں دے رہے؟ انڈیپینڈنٹ ریگارڈ. اور وہ بھی ایسا جس کو کہا نا اس نے امریکن ایک سائیکالوجسٹ نے، اس نے کہا انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. یعنی آپ نے بغیر کنڈیشنز کے ریگارڈ دینے ہیں ان کو، وہ آپ ان کو دے نہیں رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہشیں پورا کرے جیسے آپ کے بڑے بیٹے نے یا آپ کے چھوٹے بیٹے نے کی. اگر بڑے یا چھوٹے کی طرح کا یہ ہوتا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ خالق کائنات دنیا میں کیوں بھیجتا؟ جو کام یہ کر سکتا ہے نا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں بڑے کو دیکھو، چھوٹے کو دیکھو، چچا والے کو دیکھو، وہ کام کائنات میں کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ صرف اسی نے کرنا ہے. جب وہ سارے چچا والے، تائے والے اور بڑے والے، چھوٹے والے بھاگ جائیں گے نا تو اسی نے والدین کو سنبھالنا ہے جن کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ تم ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں بنے. ان بچوں کے اوپر اس طرح پریشرائز کر کے، کمپیریزن کر کے. اچھا جب آپ بچے کا کمپیریزن کرتے ہیں نا تو ایکچولی آپ اللہ کے بنائے ہوئے انسان کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے
اس کے تخلیق کرنے والے پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اس نے غلط تخلیق کیا ہے. سر ایک بات بہت عجیب کہہ دوں گی میں، مگر مجھے لگتا ہے یہ بات بڑی، میں نے جو اپنی نظر سے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، میں نے اپنے نظریے سے کیچ کی ہے. اب مجھے میڈیا کوئی بات اس میں برا کہہ دے، مجھے میرا نظریے کو غلط کہہ دے، مگر مجھے لگتا ہے آپ اس کو الیبریٹ ایٹ لیسٹ اچھا کر سکیں گے. میں نے یہ دیکھا ہے گاؤں گرام میں، خاص طور پہ اگر دیہات وغیرہ میں آپ چلے جائیں، رورل ایریاز میں، وہاں پر جو پنچایت والے ابو ہوتے ہیں، جو گھر کے تھوڑے سے سرپنچ ابو ہوتے ہیں، ذرا بڑے بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑے فیصلے کرتے ہیں، اس ٹائپ کے جو بڑے سخت والدین میں جو ابو جی ہوتے ہیں، وہ موسٹلی اپنے بچے کو بہت مارتے پیٹتے ہیں، جانوروں کی طرح، لکڑی سے، جو ہاتھ میں چپلیں آ جائیں، تھپڑوں سے. بھاری ہاتھ ہوتا ہے، کھایا پیا دیسی چیزیں کھائی ہوتی، طاقت ایک بچے کو لگتی ہے، بچے کے کان شان منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. وہ بچہ پٹے جا رہا ہے، ہر بات پہ پٹے جا رہا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے، آپ نے کتنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ایسی کہ ماں باپ پٹ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا باپ کو پیٹ کے جو نا گھر سے نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ کے تو ترس کھا رہے ہوتے ہیں کہ ہائے دیکھو باپ کے ساتھ کیسا برا سلوک کر رہا ہے، کیسے باپ کو نکال دیا. مگر بچے نے سیکھا کہاں سے؟ آپ بچے کے اوپر چیختے ہیں، لرن کرتا ہے، دیکھتا ہے جو ہو رہا ہے، ابزرو کر رہا ہے، اور اس کے بعد کہیں تو پھٹے گا نا. مگر جہاں وہ پھٹ رہا ہوتا ہے، سب سے پہلا گراف اس کا ادھر ہی ہوتا ہے جہاں سے اس کو چیخ کی آواز آ رہی ہوتی ہے. ایسی ہے نا، جدھر سے والیوم. اب یہ ساری ویڈیوز جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، یہ جو بچے کر رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، تو یہ سکھایا کس نے؟ ہم نے نا. ہم چیختے ہیں، بچے چیختے ہیں، ہم لاؤڈ ہو کے ان کو بولتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، وہ آگے سے کہتے ہیں کچھ نہیں کرا. ہم جو کہیں گے وہی آگے سے رسپانس آ رہا ہے. ہم بچپن میں مارتے ہیں، بڑے ہو کے وہ پٹ رہے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے؟ میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں. نہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. سہر لدھیانوی کا بڑا خوبصورت شعر ہے، ان کی کتاب کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا لوٹا رہا ہوں میں. اس بچے نے وہی لوٹانا ہے جو اس کی ڈپازٹری میں قید ہے، جو بچپن سے اس نے اپنے باپ کو، اپنے بڑے کو، اپنے بزرگ کو، اپنے دادا کو، اپنے سرپنچ کو، اپنے چودھری کو کرتے دیکھا. بچہ اس کو انکانشیسلی کاپی کرتا ہے، کاپی کر کے وہ بچے کی ڈپازٹری کا حصہ بن جاتا ہے. جب بچے کے پاس وہ طاقت آتی ہے تو پھر اس طاقت کا اظہار وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے لرن یہ کیا تھا کہ جب میرا بڑا یہ کرتا تھا اظہار، سارے اس سے ڈر جاتے تھے. اب ہماری ایک جنیرک کہہ لیں، ان بلٹ کہہ لیں، ایک کمی ہے کہ ہم سارے غلبہ چاہتے ہیں، ڈومینیشن چاہتے ہیں. جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرا اس طرح کے رویے سے ڈومینیشن ہو رہی ہے گھر میں، تو اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ اس نے جو سیکھا ہے وہی آگے ڈسپلے کر دیتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ وہ تھپڑ مارتے ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں. صرف بچوں کو نہیں، بچیوں کو بھی، حتیٰ کہ ان بچوں کی ماؤں کو بھی، خواتین کو بھی. یہی بچے بڑے ہو کر جب اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو مارتے ہیں، ہمیں بہت برا لگتا ہے. یہ نہیں ہم سوچتے کہ اس بچے نے اس عورت کو، اس بھائی کو، اس چھوٹے بچے کو مارنا اپنے باپ یا اپنے دادا سے سیکھا. اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہو کر نیچے آتا ہے. کیا ہمیں اسلامی طور پر اور کیا ہمیں کلچرلی اس کا آرڈر دیا گیا اس طرح تشدد کرنے کا، مارنے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس بات کے کہ آپ جب بچے کو اسلامی تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں، جب بچہ 16 سال یا 18 سال کی عمر کراس کر جاتا ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم بچہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ پوری دنیا نے ایک بچے کی تعریف کی ہے. ایک کنونشن ہے، 1946 کا کنونشن ہے، جس میں باقاعدہ یونائٹڈ نیشن نے ہمیں بتایا ہے بچہ کون ہے، پیدائش سے لے کر 18 سال تک کا لڑکا لڑکی. تو اسے ہم بچہ کہتے. بچے کو آپ نہیں مار سکتے جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا. اس کو سوائے نماز کے یا اسلامی تعلیمات سکھانے کے کسی اور طرح پہ مارنے کی اجازت ہرگز بھی نہیں ہے. یہ بچے کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اس کے اندر، اس کے برین کے اندر ڈپازٹ ہو جائے گی، اور وہ پوری زندگی پھر تشدد کا ایک وائلنس کا ایک آلہ بن کر دوسروں کے ساتھ تشدد کرے گا. بالکل درست فرمایا.